बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकरात के माहौल में महमूद खान अचकज़ई ने दो बहुत अहम जुमले कहे हैं। एक, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे और उन्होंने अपने भाई को पीछे धकेल के इस मरतबा भी हुकूमत ली। वो बात कर रहे थे शहबाज शरीफ की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट ही नहीं, उससे मुज़ाकरात कैसे। बहरहाल उन्होंने खैर सगाली का पैगाम भी दिया, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ भी की। इसके साथ साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि क्या 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसने अपनी सियासत का खात्मा कर लिया है, आखिरी पत्ते का इस्तेमाल कर लिया है, क्या वो एक मरतबा फिर उभरी है? क्योंकि मुज़ाकरात की टेबल पर महसूस ही होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ लेने के लिए आई है और हुकूमत के पास देने के लिए कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का क्या बनेगा आने वाले दिनों में ज़रूर पता लगेगा। मियाँ नवाज शरीफ की सियासत पर भी बात करेंगे कि क्या मियाँ नवाज शरीफ अब सियासत में रेलिवेंट हैं या उनके भाई ने और बेटी ने मिलकर उन्हें रेलिवेंट नहीं रखा। अब मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं। उसके साथ साथ नजम वली खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं। और माजिद निज़ामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब, इब्तिदा आपसे ही करते हैं। मैंडेट की कबूलियत की बात हो रही है, बहुत से लोगों ने की, महमूद खान अचकज़ई ने भी की कि मैंडेट कबूल कर लिया अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आप बैठ गए तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेप आगे बढ़ी है? चाहे अबूरी बुनियादों के ऊपर ही किया है, लेकिन उसने मैंडेट तस्लीम किया या हुकूमत की जो है वो मौजूदगी को तस्लीम करते हुए उससे बातचीत का आगाज़ किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी छक्का मारने के लिए बैकफुट का सहारा लिया जिस तरह क्रिकेट में होता है, और हुकूमत ने भी जो है वो अपनी पोजीशन संभाल ली है दिफा के लिए या कुछ लेन देन के लिए। देखिए, जो हुकूमत आज भी पीटीआई को एक इंतशारी टोला कहती है, चाहे वो इस्लामाबाद है चाहे रावलपिंडी है, और गुज़िश्ता रोज़ भी एपेक्स कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर अपनी तमाम तर बंदूकों का रुख पीटीआई की तरफ किया हुआ था। जत्थों की बात की, इस्लामाबाद पे यलगार की बात की। तो ऐसी हुकूमत जब एक इंतशारी टोले के साथ बातचीत पे आमादा हो जाती है तो मेरा ख्याल है वो भी उसकी अपनी एक पसपाई है कि उन लोगों जिनको ये दहशत गर्द करार दे रहे हैं, फसादी, इंतशारी, उनके साथ अगर ये बातचीत पे बैठने को आमादा हो गए हैं तो ये भी इस हकीकत का इदराक है कि पीटीआई के साथ आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। लिहाजा अगर हुकूमत ये बयानियाँ बनाना चाहती है कि हमारी लेजिटिमेसी, हमारी हैसियत को तस्लीम कर लिया गया है, तो महज उनके दावे करने से और अखबारात या मीडिया में ये बयानियाँ बनाने से तो लेजिटिमेसी किसी को नहीं मिलती। वो तो बहुत वाज़े है, जो फार्म 45 से 47 का सफ़र था और जो मुज़ाकराती एजेंडा है उसमें 3-4 बड़े नुकात में से एक ये भी है कि जो 8 फरवरी को इंतखाबी नताइज के साथ खिलवाड़ किया गया तो उस पे भी बातचीत होगी। लिहाजा हमें ये बेट कबूल नहीं करनी चाहिए कि जी पीटीआई ने एक हार मान के और आके बैठ गई। इस वक्त पीटीआई सबसे ज़्यादा जमातों की पार्लिमानी नशिस्तों की हामिल जमात है, तो उसको उसकी इसी हैसियत को मान के बातचीत पे आमादगी का इजहार किया गया है। ठीक हो गया। नजम वली खान साहब, आप क्या कहते हैं? सर, जायज़ मैंडेट नहीं था, मुज़ाकरात जो है वो कैसे हो रहे हैं? महमूद खान अचकज़ई और फिर जिस तरह से इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा कि बैकफुट पे तो हुकूमत गई है और पीटीआई की पोजीशन मुस्तहकम हुई है। देखिए फवाद साहब, जहाँ तक मैंडेट की बात है तो सियासत बड़ी बेरहम चीज़ होती है। इसमें किताबी बातें अपनी जगह पर, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, आप मैंडेट की तस्लीम करने की बात करते हैं। मैंने तो जब से सहाफ़त में कदम रखा, आप मुझे बताइए कि क्या 1990 का मैंडेट तस्लीम किया गया, 1993 का, 1997 का, फिर मुशर्रफ साहब के जो इंतखाबात हुए वो मैंडेट तस्लीम हुआ? क्या इसके बाद जब नवाज शरीफ की 2013 में हुकूमत बनी, 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनी, ये अब देखिए, ये जो मैंडेट को तस्लीम करना, भाई नहीं करते ना करो, जाओ, जो तुमने पहले कर लिया वो अब मज़ीद करके दिखा दें। देखें, इस वक्त जो मैंने आपके ताकत की बात की और सियासत के बेरहम होने की बात की, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और चूँकि बानी पीटीआई जो हैं इस वक्त शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इनके पास रास्ता कोई नहीं रह गया। इन्होंने जलसे करके देखने थे, इन्होंने जलसे करके देख लिए, संगजानी का जलसा देख लें, लाहौर काना का जलसा देख लें, इन्होंने SCO कॉन्फ्रेंस सबोताज करने की कोशिश की,
وہ پوری کر کے دیکھ لی. انہوں نے فائنل کال دی, اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ گنڈاپور اور بشرا بی بی کو وہاں سے فرار ہونا پڑا. تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ رہ ہی نہیں کیا تھا کہ ساری عمر جن لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے, ان کے سامنے مذاکرات کے لیے باقاعدہ طور پہ ریکویسٹ ڈالیں اور اپنی کمیٹی پہلے بنائیں. تو مینڈیٹ کوئی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آج تک پاکستان میں مینڈیٹ تسلیم کس نے کیا ہے دوسرے کا؟ کبھی بتا دیں, کسی ایک جگہ پہ بتا دیں. تو لہٰذا یہ سوال ہی نہیں ہے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے. تو نجم بھائی, جو آج سے پہلے تسلیم نہیں کیا گیا اور آج جو تسلیم نہیں کیا جا رہا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں مماثلت ہے؟ یہ ایک ہی طرح کی روش ہے, چاہے پھر وہ سلیکٹڈ کی باز گشت ہو, چاہے پھر وہ آر ٹی ایس کی باز گشت ہو, پھر چاہے آج یہ میں نہیں کہتا فواد صاحب. یہ اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم حکومت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارا مینڈیٹ ہے تو پھر آؤ سوئچ کر لیتے ہیں, تم ہمیں ہمارا پچھلا مینڈیٹ دے دو, یہ لے لو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے, روش کوئی بھی ہو, ہمیشہ سے مذاکرات ہی راستہ ہے. میں ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگوں کے پاس موجود تھا, بیٹھا ہوا تھا, تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اصل میں ہمیں کرنا کیا. ہمیں حکومت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف, جس کو ابھی خود انتشاری جماعت کے طور پہ کہا جا رہا تھا, اگر پاکستان تحریک انصاف انتشار چھوڑ کر آئین اور قانون کے مطابق اپنی جو ہے سیاست کرنے پہ آ جاتی ہے, وہ 9 مئی نہیں دوبارہ کرتی, وہ 24 نومبر والا طریقہ کار دوبارہ اختیار نہیں کرتی, وہ SCO کانفرنس والا نہیں کرتی, تو میرا خیال ہے یہ ہماری پچھلی کوئی 15 برس کی سیاست کے نتیجے میں 14-15 برس کی بڑی کامیابی ہوگی. لہٰذا مذاکرات تو ہونے چاہیے, اور پاکستان تحریک انصاف اگر یہ سمجھ رہی ہے اس وقت کہ مذاکرات, وہ آرگو کر رہے ہیں نا مذاکرات کے لیے, مطالبات وہ لے کے جا رہے ہیں, اور ابھی تک جو ہمارے سامنے مطالبات آئے ہیں ان میں تو 2 مطالبات ہیں, ایک 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانا, اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ بانی PTI کو بنیادی طور پہ اور ان سمیت تمام سیاسی قیدی جو ہیں ان کو رہا کیا جائے. اب دیکھیے یہ آگے کس طرف بیٹھتا ہے. دونوں طرف تجربے کار لوگ ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ آصف علی زرداری کی بات کریں, آپ شہباز شریف کی بات کریں, آپ مولانا فضل الرحمان کی بات کریں, یعنی کہ جتنے بھی پولیٹیشینز جو PTI سے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی بات کریں تو وہ کچی گولیاں تو وہ بھی نہیں کھیلے ہوئے, اور آج جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے وہ اپنی حکمت اور تجربے سے ہی حاصل کیا ہے. جس طرح اگر آپ خان صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنی تجربے سے اور حکمت سے آئے تھے, تو یہ کون سے ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے. تو دونوں طرف کا مقابلہ ہے, دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے, مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا تو انتظار ہی کرنا پڑے گا. ماجد نظامی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جناب کہ گراؤنڈ کس کے پاس مضبوط ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس مضبوط ہے یا حکومت کے پاس مضبوط ہے؟ پوزیشن فوٹنگز کس کی اس وقت جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھاری ہاتھ کس کا ہے؟ یہ دونوں فریق برابر برابر آپ کو فیل ہوتے ہیں؟ جی, مجھے ابھی تک تو ریاست کا ہاتھ ہی مضبوط نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ریاست کے پاس آفر کرنے کو, دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے, جبکہ اپوزیشن جو ہے اس کے پاس صرف جلسہ جلوس, احتجاج, جلاؤ گھیراؤ, پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. اور ابھی جو صورتحال مجھے لگ رہی ہے اس میں مجھے تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ مذاکرات کی میز پر آئے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ نہ تو مجھے شہباز شریف طیب مرتضان لگتے ہیں کہ جو فتح اللہ گولن کی موومنٹ کو کچل دیں اور ترکی جو ہے وہ معاشی طور پہ سٹیبل رہے. پاکستان میں معیشت کا تو مسئلہ ہمارے سامنے ہے, ایک لڑکھڑاتی ہوئی معیشت ہے, ایک اتحادی گورنمنٹ ہے, تو شہباز شریف یہ بھی نہیں کر سکتے. دوسری جانب عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جلسے جلوس کی سیاست دیکھ چکے ہیں, 9 مئی ہو یا پھر اس کے بعد یہ نومبر کے یا اس سے پہلے کے جلسے ہوں, تو ان کا جو خیال تھا یا جو تحریک انصاف کی اسسمنٹ تھی کہ جلاؤ گھیراؤ سے یا احتجاج سے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں گے, ویسا بھی نہیں ہوا. اور اب چونکہ الیکشن کو 1 سال ہونے کو ہے, تمام چیزیں ہو چکی ہیں, جلسے جلوس بھی کر کے دیکھ لیے ہیں, حکومت نے بھی اپنی طرف سے جتنا بھی ریاستی جبر کرنا تھا وہ کر لیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب دونوں فریق تھک چکے ہیں اور اس لیے وہ ٹیبل کے اوپر بات کر کے کہیں نہ کہیں وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ماجد صاحب, میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد امتیاز صاحب سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, پھر ظاہر ہے باقی پینلسٹ کے پاس بھی چلیں گے, کہ 26 نومبر کا جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا, اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا آخری پتہ بھی استعمال کر لیا ہے, لیکن کیا یہ جو مذاکرات کی ٹیبل ہے, پھر بیک ڈور رابطے ہیں,
یہ سارا کچھ 26 نومبر کے احتجاج کی برکت کے نتیجے میں ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں حکومت اس کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بیان یہ ہے کہ حکومت ڈگمگا جائے گی اگر مذاکرات ناکام ہوئے، جمہوریت ڈیریل ہو سکتی ہے۔ امتیاز صاحب، سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک کے بعد جواب لوں گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید امتیاز گل صاحب۔ سر، سوال آپ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا کہ بیک ڈور رابطے تھے، 26 نومبر کا ایک معاملہ ہوا جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا آخری پتہ بھی استعمال کر لیا، اب یہ فارغ ہو گئے ہیں سیاسی طور پر۔ تو کیا سیاسی طور پر وہ فارغ ہوئے تھے یا انہوں نے مذاکرات ٹیبل پر حکومت کو لانے کے لیے مجبور کرنا، یہ سب کچھ 26 نومبر کے احتجاج سے حاصل کیا؟ دیکھیں، سیاست میں تو آپ ٹرائل بھی کرتے ہیں، اسے سیکھتے بھی ہیں، پھر نئی پوزیشن لیتے ہیں۔ یہی کام پی ٹی آئی کر رہی ہے، بھلے انہوں نے 26 نومبر سے سبق سیکھا یا نہیں سیکھا، لیکن 26 اور 27 نومبر کی درمیانی رات کو جو ہوا وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کلنک کا ٹیکہ ہے۔ یہاں سے جتنی سفارتکاروں نے اپنے دارالحکومتوں میں رپورٹیں بھیجی ہیں، اس کے مطابق یہاں لائیو ایمونیشن استعمال کیا گیا، فائرنگ ہوئی۔ اب کتنے لوگ اس میں مارے گئے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی آخری پتہ تھا ایک ایسی جماعت کا جس کی اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں اور جنہیں ابھی کئی سیٹوں سے محروم رکھا گیا ہے، تو یہ بڑی ایک بھول پن کی سی بات ہے۔ بہرحال ایک اچھی بات ہے کہ اگر مذاکرات پہ دونوں طرف سے آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مذاکرات پہ آمادگی کوئی شہباز شریف صاحب نے اپنی مرضی سے نہیں دی، نہیں ان کا اختیار ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم سے وہ سوال کریں، وہ جواب مانگیں جس کا ہمارے پاس اختیار ہو۔ تو جہاں سے بھی ان کو اختیار ملا ہے، اجازت ملی ہے، شاید میں امید یہ کرتا ہوں بطور پاکستانی کہ وہاں پہ یہ احساس ہوا ہے کہ آپ ملک کو مسلسل اس ہیجان کی کیفیت میں رکھ کے اڑان پروگرام جو ابھی 5 سالہ پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے، ترقیاتی پروگرام، اس کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں جب تک عوام کی اکثریت اور ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد کا رشتہ بحال نہیں ہوتا۔ اس وقت تک آپ اپنے ترقیاتی اہداف آسانی سے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر ایسا یہ احساس پیدا ہوا ہے راولپنڈی میں تو ہم سب کو اس بات کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ خود ISPR کے چیف نے بھی خوش آئند قرار دیا تھا مذاکرات کو، اور باقی سب کو معلوم ہے کہ مذاکرات کی اجازت کس نے دی۔ اور دعا صرف یہ کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی بریک ڈاؤن نہ آئے، اس میں کوئی سپوائلرز درمیان میں نہ آئے، کیونکہ ابھی 2-3 دن کے بعد پھر کوئی وہ توشہ خانہ 2 یا معلوم نہیں یا القادر ٹرسٹ کا کیس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب وہاں پہ بھی اگر اسی نوعیت کے فیصلے ہوئے جس طرح پہلے چھوٹی عدالتوں نے کیے ہیں تو ظاہر ہے اس لیے ایک بہت بڑا سگنل ہوگا کہ ابھی مزید رگڑا لگانا ہے عمران خان کو اور ان کی جماعت کے دوسرے رہنماؤں کو۔ لیکن اگر تو واقعتاً وہاں پہ کوئی اصلاح احوال کی طرف توجہ گئی ہے۔ کیا صاحب یہ عدالتوں اور پورے جسٹس سسٹم کے اوپر عدم اعتماد نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ کوئی ریلیف ملے؟ تو عدالت نے تو قانون کے مطابق ریلیف دینا نا سر۔ وہ اچھا، آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے تمام تر جو پروسیس ہے وہ بالکل قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف تقریباً 180 مقدمے وہ ٹھیک ہیں، پھر علی امین گنڈاپور کے خلاف 65 مقدمے بنے ہوئے ہیں، کیا وہ بالکل قانون کے مطابق ہیں؟ اتنے بھولے آپ بھی نہیں ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک طرف آپ ڈنڈا چلا کے تمام تر ایڈمنسٹریشن عدلیہ کو زیر دباؤ لا کے مقدمے بنا دیں، تاریخیں شروع کر دیں، اور اس کے بعد کہیں کہ جی عدالتیں کھلی ہیں، آپ عدالت سے اپنی ریلیف حاصل کر لیں۔ یہ دوگلا پن بہت زیادہ عرصے نہیں چل سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر تو آپ واقعی پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری، غیر ملکی سیاحوں کی توجہ پاکستان کی طرف کرنا آنا چاہتے ہیں تو یہاں سے پیغام جو جانا چاہیے وہ رول آف لا کا جانا چاہیے۔ اچھا، پیغام کی بات امتیاز صاحب آپ نے 2-3 دفعہ کی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ احساس کر رہے ہیں، احساس کا نتیجہ یہ مذاکرات بھی ہیں، تو احساس کا نتیجہ 9 مئی کے ملزمان کی آرمی چیف کی جانب سے معافی جو انہیں دی گئی ہے، یہ بھی احساس کے نتیجے کا ایک سلسلہ ہے؟
اچھا وہ میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جیل میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا دن رات جو ہے وہ 2 کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ اب 1.5 سال سے جیلوں میں تھے ان کو، وہ تو اپنے 3 سال سے زیادہ اپنی سزائیں پوری کر چکے تھے، لہٰذا جن کو 2 سال 2.5 سال کی سزا ملی یہ تو وہ لوگ تھے، اور وہ بھی بڑے متنازع حالات میں میرا خیال ہے ان کو رہائی ملی ہے کہ جی معافی نامے حاصل کیے گئے ہیں، باہر تو آ کے وہ عمران خانی کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو اس سے قطع نظر کہ وہ ایک حقیقت ہے کہ دن رات چونکہ 2 دن کاؤنٹ ہوتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو رہائی مل گئی ہے۔ اچھی بات ہے کہ اگر اس صرف ہمدردانہ بنیادوں پہ ان کو رہائی ملی ہے، اچھی بات ہوگی اگر مزید لوگوں کو بھی اسی بنیاد پہ رہائی ملے، ان کے خلاف جو جعلی کیس تھے، متنازع کیس تھے، وہ ختم ہو جائیں، جتنے بھی اسیر ہیں سیاسی ان کو رہا کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے مذاکرات کی ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نجم علی خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کی معافی کے اوپر بڑی ناراض تھیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، گزشتہ روز ہم نے دیکھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فوج کو بھی سوچنا چاہیے، یعنی کہ وہ فوج کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں۔ پھر ہم جب بات کرتے ہیں اڑان پاکستان کی تو پھر ہمیں وزیر اعظم کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں وسوسے آتے ہیں، تو پھر وسوسے بھی آ رہے ہیں، پھر عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، پھر جس طریقے سے احساس کا نتیجہ امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ احساس کا نتیجہ مذاکرات ہے اور مزید احساس کرنا چاہیے پاکستان کا، پاکستان کے شہریوں کا۔ تو سر یہ ساری چیزوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کس کے لیے خطرہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، کس کی فوٹنگ کمزور پڑ رہی ہے سر؟ کسی کے لیے بھی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے اور اپنی اپنی سیاست کرتا رہے گا۔ لیکن ایک چیز میں کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں یا آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں ہوتی ہیں، ان میں نہ دن رات کو الگ الگ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی عید شب برات پر جو معافی ملتی ہے وہ اس پر اپلیکیبل ہوتی ہے۔ اس پر صرف ایک معافی اپلیکیبل ہوتی ہے جو آرمی چیف کی طرف سے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، پٹیشن آپ دائر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے آپ کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فورم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ریلیکسیشن ملی ہے، جو رعایت ملی ہے، وہ تو واقعی ملی ہے اور وہ رحم کا مظاہرہ ہوا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک خبر دے دوں، اور اس حوالے سے آج ہی واضح بہت سارے جگہوں سے، اہم جگہوں سے، وہ یہ ہے کہ ویسے مجھے معلوم ہے آپ ایک اہم جگہ سے آ رہے ہیں نجم صاحب، اس لیے آپ کی خبر بڑی اہم ہے۔ جی، خبر یہ ہے فواد صاحب کہ مذاکرات اپنی جگہ پر ہیں اور جرائم اپنی جگہ پر ہیں، اور جہاں تک بات ہے اس کو ملا دیا جائے رحم کے معاملات کو کہ لوگوں کو، بچوں کو رہا کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ سمجھ کر رہا کیا جا رہا ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا، ان کی ذہن سازی کی گئی تھی، اور خیال یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اصل منصوبہ ساز کو نہیں چھوڑنا، اس کو معافی نہیں ملے گی، اور یہ چیز بالکل واضح ہے۔ تو اس کے بعد کوئی مذاکرات میں آنا چاہتا ہے تو ضرور آئے، نہیں آنا چاہتا نہ آئے، کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات صرف اس سوچ کے تحت ہیں، اور یہ سیاسی حکومت کا ایک استحقاق ہے کہ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے باتیں کریں، ان سے مذاکرات کریں، ان سے معاہدے کریں، لیکن جہاں تک معاملات ہے کہ کوئی جرائم کی اس میں سے معافی مل جائے گی یا اس کے ذریعے ہو جائے گا، ایون اگر آپ جوڈیشل کمیشن کے قیام کی بات کریں تو اس کے لیے بھی ہمیں آئین اور قانون کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ کیا آئین اور قانون ایسے معاملات میں جوڈیشل کمیشن کی راہ ہموار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کی بنیاد پہ یہ ہم سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر حکومت بات چیت کرنے پر آمادہ ہوگی ہے تو کوئی بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں لیکن پوزیٹیو تو لینا چاہیے نا نجم بھائی اس کو، کی سیاست، جی میں خود چاہتا ہوں کہ پاکستان سے انتشار کی سیاست ختم ہو، ہم ایک روٹین کی طرف جائیں، ہم ایک ایسے پاکستان کی طرف جائیں جہاں ہم ایک دوسرے کا مینڈیٹ جو ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کریں۔ اگر کوئی اڑان پاکستان یا کوئی بھی منصوبہ شروع کرتا ہے تو دوسرا فریق یہ نہ کہے کہ ہم اس منصوبے کو سبوتاژ کر دیں گے، ہم سول نافرمانی کریں گے۔ وجہ یہ کہ پاکستان تو ہم سب کا ہے، اگر یہاں کی ریمیٹنسز تو سب کی ہیں۔ اور دوسری بات دیکھیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کو متنازع نہ بنانے کی ضرورت ہے فواد صاحب، جیسے پاکستان کی فوج اگر سرحد پر کھڑی ہو کر
دہشت گردوں کا راستہ روکتی ہے تو کیا وہ یہ پوچھ کر روکتی ہے کہ اے دہشت گردو تم مسلم لیگ نون والوں کو قتل کرنے جا رہے ہو تو مت جاؤ, تم پی ٹی آئی والوں کو قتل کرنے جا رہے ہو تو چلے جاؤ, تم پیپلز پارٹی والوں کو قتل کرنے جا رہے ہو تو مت جاؤ, تم جے یو آئی والوں کو قتل کرنے جا رہے ہو تو چلے جاؤ. نہیں, ہمارے بھائی ہمارے بیٹے اس سے ہٹ کر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں پوری قوم کے لیے. دیکھیں, پاکستان کی معیشت ہو, پاکستان کی فوج ہو, پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہو جس پر اس وقت امریکہ کی نظریں لگی ہوئی ہیں, ان سب پر تو, اور کشمیر کا معاملہ ہو, ہم سب کو متحد ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ہم سے بات نہ کی گئی تو اس کے نتیجے میں اڑان پاکستان نہیں ہو سکے گا. سر, اڑان پاکستان تو ہوگا. کیا آپ نے اس سے پہلے روک لی جو اسٹاک ایکسچینج کو آپ روک پائے؟ نہیں روک پائے. مالیاتی خسارہ ختم ہوا, آپ روک پائے؟ آپ نہیں روک پائے. شرح سود 22% سے 13% پر آ گئی, آپ روک پائے؟ آپ نہیں روک پائے. تو پاکستان تو آگے بڑھے گا, پاکستان کو آپ نہیں روک پائیں گے. انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی ایک اہم سیاسی جماعت ہے, اس کو سیاسی رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا ہٹ درمی اور یہ فساد حملہ گروہ لے کے پہنچ جائیں گے, یہ کام یہ اب نہیں چلیں گے. ٹھیک ہو گیا, ناکام ہو گئے, ایک دفعہ ناکام ہو گئے, اس غبارے سے یہ ہوا نکل گئی. اب ٹھیک ہے ہو گیا. ماجد بھائی آپ کیا کہتے ہیں, 26 نومبر کا حاصل ہے مذاکرات کی ٹیبل؟ جی بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں شرافت کی سیاست کو ریاست نے خود ختم کیا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. یہاں پر کسی ضلع میں, کسی تحصیل میں, کسی رکشہ یونین کو اپنے مطالبات بنوانے ہو تو ان کو سڑک بلاک کرنی پڑتی ہے, تبھی جا کے حکومت ان پہ کچھ نہ کچھ توجہ دیتی ہے. ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی بڑی سیاسی جماعت, ہمارے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا ہے جو بڑے جینوئن ایشو پہ, بجلی کی قیمتوں پہ ہوا تھا, ان کو کس طرح سے حکومت نے گھر بھیجا. تو اس لیے اس ساری چیز کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ریاست کہیں نہ کہیں یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں اور اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ کیا جائے. تو تحریک انصاف کے بالکل جو احتجاج ہیں ان کا اثر پڑا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر ان کی جو بارگیننگ پاور ہے اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ دیکھنے میں آیا. لیکن اگر یہ مذاکرات اس وقت ہوتے جب وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھے, اس وقت شاید ان کی بارگیننگ پاور زیادہ بہتر ہوتی, اس کی بنیاد پہ وہ اپنے کئی مطالبات بہتر انداز میں منوا سکتے تھے. لیکن اب چونکہ وہ جس طرح سے دھرنے کو ختم کیا گیا اور جس طرح سے وہاں پر فائرنگ ہوئی, اس کے بعد سے تحریک انصاف کی بارگیننگ پاور میں کمی تو آئی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاملہ وہی کا وہی ہے کہ ایک جماعت جو 1 کروڑ سے زائد ووٹ لے کے آئی ہے 8 فروری کو, اس کو آپ نے ڈیل تو کرنا ہے, اس کو آپ نظر انداز کیے بغیر ملک کا سسٹم نہیں چلا سکتے. اور اگر اسی اسمبلی نے اور اسی وزیر اعظم نے چلنا ہے تو ان کو بھی مزید 4 سال کام کرنا ہوگا. تو وہ 4 سال اگر وہ چاہتے ہیں کام کرنا تو وہ ان سارے حالات میں ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب آئیں گے تو ایک بات محمود خان اچکزئی صاحب سے منسوب ہے جو انہوں نے کی بھی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تو مشرف کے وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار تھے. اگر وہ مشرف کے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار تھے اور پھر نواز شریف وہ کہتے ہیں کہ بیک اینڈ پر چلے گئے ہیں خاص طور پر موجودہ 2024 کے انتخابات کے بعد, تو کیا محمود خان اچکزئی نے نواز شریف کو کلین چٹ دی ہے, دوستی کا بھرم رکھا ہے اور شہباز شریف کو موقع جان کر رگڑا ہے, یا حقیقت میں شہباز شریف اتنے ہی کمزور ہیں کہ وہ کسی کے بھی وزیر اعظم بن جاتے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. محمود خان اچکزئی نے امتیاز گل صاحب کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب تو مشرف کے وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار تھے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے بیک پر اس لیے چلے گئے ہیں کہ مینڈیٹ شاید جعلی تھا, اس طرح کا ایک تاثر ان کی گفتگو سے ابھرا ہے. تو سر کیا نواز شریف کو کلین چٹ دی جا سکتی ہے سارے معاملات سے جس طریقے سے محمود خان اچکزئی صاحب نے دینے کی کوشش کی ہے؟ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا چیپٹر اب خاصی حد تک بند ہو چکا ہے, کیونکہ یا وہ سیاست کریں گے یا ان کی بیٹی سیاست کرے گی. لہٰذا ان پہ تو ہمیں اتنا بحث مباحثہ کر کے اور ماضی کی باتیں اکھاڑ کے, گڑے مردے اکھاڑ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بھی ضرور کہا ہے کہ اگرچہ یہ مینڈیٹ کی وجہ سے موجودہ حکومت کے مینڈیٹ کی وجہ سے یہ مذاکراتی عمل متنازع ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے خیر سگالی کا اظہار بھی کیا ہے کہ چلیں امید کریں کہ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں. کیونکہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اچکزئی صاحب کے پاس شاید بمشکل 1 سیٹ ہے قومی اسمبلی میں, پی ٹی آئی کے پاس عملاً 100 کے قریب سیٹیں ہیں. اگر آپ ریزرو نشستوں کا بھی کر لیں تو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنی بڑی
जमात को सिंपली डिसमिस कर देना शहबाज शरीफ के लिए या महमूद खान अचकज़ई के लिए, पीटीआई के लिए बहुत कुछ एट स्टेक है। उसके साथ अगर मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है तो वो भी उसकी पार्लिमानी स्ट्रेंथ की वजह से हुआ है। पार्लिमानी जो आपकी क़ुव्वत है वो आपकी अवामी कबूलियत का, अवामी मकबूलियत का एक इजहार होता है। बिल्कुल ऐसी जैसे आपने देखा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाब जीता और उसके बाद से उनके ख़िलाफ़ जितनी भी कानूनी कार्रवाइयाँ थी, एक आध कार्रवाई का शायद ऐलान भी हो जाए उसके मुकदमे का, लेकिन बहसीत मजमूई पूरी मशीनरी जो है, जो कानूनी मशीनरी थी, वो बिल्कुल इस वक्त उनके हल्फ लेने तक मुंजमद हो गई है। उसके बाद अब क्या होता है, अगर फैसला आ भी जाता है तो क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को मिसाल के तौर पे हुकूमत से रोक सकेंगे? नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि जो 6 जनवरी 2020 के जो कैपिटल हिल पे जो उसने क्राउड ने हमला भी किया था, तो उस हवाले से भी एक मुकदमे में बाकायदा कोलंबिया काउंटी के एक वकील ने ये भी कहा कि हमने वोट का एहतराम करना है, हम ताकत का इस्तेमाल, ताकत का जवाब ताकत से नहीं देना चाहते थे। एक जज साहब के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने जो अवामी क़ुव्वत थी उसका एहतराम किया। तो पाकिस्तान में भी अगर इस तरह का हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, सबकी इज्जत इसी में है मेरा ख्याल है। ठीक हो गया। अब नजम साहब आप क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब का चैप्टर क्लोज है सर? शहबाज शरीफ साहब वनरेबल हैं हमेशा से, आप तो लाहौर में बड़े बाखबर भी रहे हैं, शरीफ बरादरान को बड़े तवील अरसे से जानते भी हैं, और ख़ास तौर पर अगर नवाज शरीफ का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ तो वो हैं किधर, किससे मिलते हैं, कहाँ होते हैं? अब बेटे की शादी में ज़रूर आए होंगे, वैसे किसी ने उनसे मिलते हुए, किसी ने कोई बातचीत करते हुए कभी कोट नहीं किया, कभी तस्वीर नहीं देखी? फवाद, मैं और आप और हमारे समेत हर बंदा दुआ करे कि उसको शहबाज शरीफ जैसा छोटा भाई मिले। हम जब हमने लाहौर की बात की तो हम लाहौर में और गुजरात में चौधरी बरादरान को भी देखा करते थे और कहते थे कि इनके दरमियान से तो एक हवा भी नहीं गुजर सकती। हमने उनको अलग होते हुए देखा। हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखा कि वो मोहतरमा नुसरत भुट्टो को पार्टी की सीईसी के ज़रिए हटाते हुए मैंने उनको देखा। मैंने बड़े बड़े यहाँ पर चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैंने ऐसा छोटा भाई नहीं देखा जो अपने बड़े भाई की इज़्ज़त बाप से ज़्यादा बढ़ के करता हो। और रह की बात महमूद खान अचकज़ई, चूँकि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़बान बोलते हैं तो वो कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करें, वरना एक वक्त था कि वो ख़ुद मदासराई करते थे और तारीफ़ करते थे। देखिए नवाज शरीफ की आपने जाने की बात की, तो नवाज शरीफ जो है शहबाज शरीफ की सूरत में ऐवान वज़ीर आज़म में भी मौजूद है, और नवाज शरीफ मरीम नवाज़ की सूरत में ऐवान वज़ीर आला पंजाब में भी मौजूद है। लिहाजा नवाज सर अक्स की सूरत में मौजूद है ना, ज़ात किधर है? नहीं आ रहा। मैं सिर्फ एक दो फिक्रे कहना चाह रहा हूँ। और आप शहबाज शरीफ का पता मसला क्या कि उसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने वो करके दिखा दिया जो करके कोई नहीं दिखा सका। अपने भाई और अपनी भतीजी को जेल से निकाला उसने, नवाज शरीफ को वहाँ अपने भाई को पहुँचाने के बाद उसने इमरान खान को ऐवान वज़ीर आज़म से निकाला और जेल में पहुँचा दिया। उसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। उसने पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पहले धरने जो थे वो ऐसी की तैसी फेर दिया करते थे, उन धरनों की उसने ऐसी की तैसी फेर दी। ये शहबाज शरीफ है, पहले कुछ जज जाते थे वो हुकूमत को खा जाया करते थे, अब तो चीफ जस्टिस के जो बनने वाले थे वो निकल लिए चुप करके। तो ये शहबाज शरीफ से मुझे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शोले फिल्म का एक डायलॉग याद आता है गब्बर सिंह वाला, कि ये माइंड डराया करेंगी कि भाई डर के रहो, बच के रहो, कहीं शहबाज शरीफ ना आ जाए। तो शहबाज शरीफ की मैं कह रहा हूँ उन्हें अंडर एस्टिमेट ना करें। शहबाज शरीफ बड़ी चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है और आ जाएगी बाकी। ठीक हो गया। माजिद भाई, आप तारीख के बड़े हवाले दिया करते हैं अपनी तज्ज़ियों के अंदर, मुख्तलिफ तहरीरों के अंदर, तो क्या तारीखी एतबार से ये हवाला आपको मोतबर महसूस होता है कि मुशर्रफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने लगे थे शहबाज शरीफ साहब? मुशर्रफ, मैं परवेज़ मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ सर, इस कैटेगोरिकली वहाँ उस हवाले से बयान कीजिएगा। फिर नवाज शरीफ किधर है, क्या चैप्टर क्लोज है जिस तरह से इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा, और ऐसा लगता भी है? ये तारीखी हवाले से अगर हम जनरल मुशर्रफ का दौर देखें तो उसमें तो एक से ज़ायद अफराद को ये पेशकश की जाती थी, और उसमें कई ऐसे नाम थे कि जिनका ये दावा है कि उन्हें ये पेशकश की गई, लेकिन क्या वो पेशकश प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो भी सकती थी या नहीं, ये बहरहाल एक काबिल बहस सवाल है। और जहां तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो
مجھے تو ان کا سیاسی سورج اس طرح سے غروب ہوتا نظر آیا کہ انہیں اس الیکشن کے بعد اور اس سے پہلے اپنے گھر سے ہی حمایت نہیں ملی، اور وہ جو کہتے ہیں کہ تیر کھا کے دیکھا تو اپنی گاہ کی طرف والا معاملہ ہے۔ جب بھائی نے وزیر اعظم بننا اور بیٹی نے وزیر اعلیٰ بننا قبول کر لیا تو اس ایکویشن میں سے میاں نواز شریف مائنس ہو گئے۔ تو جس طرح سے نصرت بھٹو کو اپنے گھر سے سپورٹ نہیں ملی تھی، اس طرح میاں نواز شریف کو بھی اپنے گھر سے سپورٹ نہیں ملی۔ مسلم لیگ نون یہ دعویٰ ضرور کرتی ہے کہ جی وہ ان کے بھائی ہیں اور ان کی بیٹی ہیں، لیکن نہ تو 97 میں، نہ 1988 میں، نہ 2013 میں اس وقت تو ان کو دلوں کا حکمران نہیں بنایا گیا تھا، اس وقت تو ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان ہی بنایا گیا تھا۔ اگر 2024 میں انہیں دلوں کا حکمران بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی حمایت کھو چکے ہیں۔ ونریبل ہیں شہباز شریف صاحب اتنے کہ وہ اپنے بھائی کا سودا کر دیں؟ نجم صاحب تو کہتے ہیں ایسا بھائی ملنا چاہیے، کیونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سودا ہو جائے۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آفرز تو آتی رہی ہیں، کہیں ڈھیلے بھی پڑے تھے وہ کسی موقع پہ؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ اگر موجودہ سیاسی حالات کو دیکھیں تو سودا تو کب کا ہو چکا ہے کہ جس کے اندر پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں۔ کیا اپنے بھائی کا سودا انہوں نے کیا ہے یا ویسے سودا کیا ہے؟ سر سودا کرنے میں تو شاید میرا خیال ہے ماجد صاحب کا بات نہیں ہوگی، لیکن جس بھائی کے نام پر ان کی پارٹی موجود ہے کیا اس کا سودا بھی کیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں پریکٹیکلی تو پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف نہیں ہے، اب اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ سودے بازی کا نتیجہ ہو سکتا ہے نجم بھائی، اپنا ماجد بھائی؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف وطن واپس آئے اور جس طرح سے ان کے مقدمات ختم ہوئے اور ایک ایک کر کے اپیل ہوتی تھی اور مقدموں سے فیصلہ ہو جاتا تھا، بری ہوتے گئے، اس کے بعد پھر جب الیکشن کا ماحول آیا تو الیکشن سے پہلے ہی یہ چیزیں، یہ افواہ سازی کی فیکٹریاں یا باز گشت سنائی دینا شروع ہو گئی تھی کہ بڑے بھائی ابھی قابل قبول نہیں ہیں تو چھوٹے بھائی جو ہیں ان کے اوپر نظر شفقت ہوگی۔ اور اس حوالے سے پھر جب مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ موقع ملا کہ کیا وہ والد کے لیے بطور وزیر اعظم فائٹ کرنا چاہیں گی یا خود وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہیں گی، تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا فیصلہ کیا اور والد محترم کے لیے سیاسی جنگ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہو گیا ماجد نظامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، امتیاز گل صاحب آپ کا شکریہ، نجم علی خان صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ سوال بہرحال رہے گا کہ میاں محمد نواز شریف کا سیاسی مستقبل کیا ہے، کیا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، کیا ان کا سودا کسی نے کیا، اور اس کا جواب آنے والے دنوں میں ہمیں ضرور مل جائے گا، تبصرے بھی ہوں گے، تجزیے بھی ہوں گے، کیونکہ جب جواب آئے گا تو اس کے اوپر پھر بات بھی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔